अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान और KPK में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे उसके बाद नोटिस लिया था। चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से भी रिपोर्ट तलब की थी और ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन में आज इजलास भी हुआ है। इजलास में जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स हैं उनकी तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहिबान की तरफ से, वज़ारत दाखिला की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई है। और इस ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। इंतखाबात के मुलतवी होने का किसी किस्म का कोई अंदेशा या इम्कान मौजूद नहीं है। साथ ही साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने ये भी कहा कि 8 फरवरी को इंटरनेट बंद करने की किसी किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। अब ये अबहाम एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी के खदशे के बायस जो उठ रहा था उसको क्लियर किया है इलेक्शन कमीशन ने। और इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में बलूचिस्तान के इलाकों में जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी फ़ज़ाई ज़राए से तरसील भी जारी है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार नज़र आता है। निगरां हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, अब इन्होंने यकीन दहानी भी करवा दी है कि जो अमन आमा है उसको 8 फरवरी और उससे कबल बरकरार रखा जाएगा। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट ये भी है कि साइफ़र केस का तफसीली फ़ैसला आया है। 77 सफ़ात हैं, 20 फाइंडिंग्स हैं। इस फ़ैसले में जज जो खुसूसी अदालत के हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, उन्होंने इस फ़ैसले को तहरीर किया है और इस फ़ैसले में उन्होंने ये कहा है कि बानी PTI और शाह महमूद ने अपना जो हल्फ है, अहद है, उसकी खिलाफ वर्जी की है जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ वो ये भी इस बात को मेंशन करते हैं कि इस समात के दौरान बारहा जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तरफ से हमदर्दियाँ लेने की और ख़ुद को बेयारो मददगार करने की कोशिश और साबित करने की कोशिश की गई। फेयर ट्रायल का हक़ जो है वो चालाक मुल्ज़िम के लिए नहीं है। इस फ़ैसले के बाद जो बुनियादी सवाल था, जो वकला इससे पहले बात कर रहे थे शॉर्ट ऑर्डर के बाद, कि ये अगर एपलेट कोर्ट्स में जाता है तो हाई कोर्ट में ये फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा। अब क्या ये हालात हैं, ये फ़ैसला सस्टेनेबल है या नहीं है? अब जो वकला हैं उनकी कानूनी राय क्या है? और इस फ़ैसले के जो सियासी असरात हैं उससे मुतालिक पहले भी हमने बात की थी, आज मज़ीद भी करेंगे। बाकी इंतखाबी दंगल है। नवाज शरीफ साहब सवात में थे, उन्होंने कहा कि जो सादा लोग हैं KPK के, उनके साथ धोखा किया गया। वो वजाहत दे रहे थे अपने उस बयान की जो इससे पहले उन्होंने कहा था कि KPK के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। बिलावल भुट्टो खुशदार में थे, उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी आज भी दहशतगर्दों के निशाने पर है। ये सियासी महाजराई पलड़ा किसका भारी होगा, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। अहमद रज़ा कसूरी साहब पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान और कानून साज सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब, इलेक्शन कमीशन का इजलास बर वक्त नोटिस लिया गया, उसके बाद ये अबहाम ख़त्म कर दिया गया और जो इंतखाब से मुतालिक एक मरतबा फिर से र्यूमर्स चल रही थी उनको ख़त्म किया गया है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी की लहर है इरशाद साहब, जिस तरह ये उठ रही है सूबाई हुकूमतों पे, वफाकी हुकूमत पे, ज़िम्मेदारी क्या ज़्यादा नहीं अब आयद होती? देखिए, हमारे जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तानी कौम के दुश्मन, जमहूरियत के दुश्मन, उनकी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी कि बर वक्त इलेक्शन ना हो सके, क्योंकि उसकी वजह से मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, सियासी महादाराई बढ़ेगी, शकूक व शुबहात पैदा होंगे और ये ज़ाहिर बात है कि मुल्क दुश्मनों के मफाद में है। लेकिन हमारी इंतज़ामिया का, हमारे इदारों का ये फ़र्ज़ मनसबी भी है और कमाल भी है कि वो इस साजिश को नाकाम बनाएं, जिस तरह के 2008 में बनाया गया था, 2013 में बनाया गया और इससे पहले भी क्योंकि ये इलेक्शन का इनेकाद जो होता है वो सिर्फ़ एक रस्म नहीं होती, उसके नतीजे में एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत जब वजूद में आती है तो वो रियासत पर, रियासती इदारों पर, जमहूरियत पर अवाम का एतमाद बढ़ता है। अवाम ये समझते हैं कि चूँकि हमारी शिरकत से, हमारी शराकत से, हमारी हिस्सेदारी से ये सिस्टम काम कर रहा है तो इसलिए अब इसको चलाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अवाम शरीक हो जाते हैं मामलात रियासत में पुरजोश तरीके से, और जब इसमें कोई रुकावट पड़ती है तो लोगों को मायूसी होती है, लोगों के अंदर इज़्तिराब पैदा होता है। ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन ने अच्छा किया, ये इबहम दूर कर दिया। अवाम तो इस हवाले से ना दहशतगर्दों के सामने सरनगू होने के लिए तैयार हैं
اور نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی ایسی ہے یا کہ اس کے سامنے ہمارے ادارے جو ہیں وہ کمزوری کا مظاہرہ کریں اور الیکشن نہ ہو پائیں. اس سے بڑی دہشت گردی 8 میں ہو رہی تھی، 13 میں ہو رہی تھی، لیکن اس وقت الیکشن ہوئے، بر وقت ہوئے اور اس کا پاکستان کو، جمہوریت کو، اداروں کو فائدہ ہوا ہے. اب یہ تو صورتحال میرا خیال ہے مزید اس میں جو بھی بہام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کوئی پاکستان کا دوست نہیں ہے اور جمہوریت کا بھی دوست نہیں ہے، اور جمہوریت کے بارے میں بھی اس پر کوسچن مارک ہوگا کہ آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں. یہ معاملہ تو میرا خیال ہے اب طے ہو جانا چاہیے، ہو چکا ہے. اب یہ معاملہ جو سائفر کا ہے، سائفر کے حوالے سے میرا خیال ہے ہم خود تو بات کر چکے ہیں جی. اب تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے اور تفصیلی فیصلے میں ظاہر بات ہے وہ جو خامیاں، کمزوری قانونی حل کے بیان کر رہے تھے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ جی حق دفاع، حق جرح کیوں نہیں دیا گیا، جلدی کیا تھی، یہ سارے سوالات کے جواب موجود ہے. لیکن ماہر قانون بلکہ آئین ساز بھی، قانون ساز بھی احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ قصوری صاحب دیکھ لیا اور یہ جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے ملزمان کی طرف سے یا ان کے حامیوں کی طرف سے کہ جی یہ جلد بازی میں ہوا، دباؤ کے تحت ہوا، ہمارا بنیادی حقوق مجروح کیے گئے، یہ فیصلہ ان ساری چیزوں کو کور کرتا ہے، مضبوط فیصلہ ہے پراسیکیوشن کے نقطہ نظر سے؟ قصوری صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بارے میں پورے ملک کے طول و عرض میں بہت شک و شبہات ہیں. اچھا. کہ جس تیزی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک دن کوئی 11 گھنٹے کی پروسیڈنگ ہوئی اور پتہ نہیں کہ 18 گواہ انہوں نے کور کر دیے جی. تو مطلب اتنی جلد بازی کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ اتنی جلد بازی کیوں ہو رہی ہے. اچھا. بات یہ ہے کہ الیکشن کی بالکل ضروری ہیں. شاہ صاحب نے جو کہا بالکل میں اس سے متفق ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن فیئر، فری اینڈ اپنا ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. یہ تینوں ٹرمیں یوز کی ہیں، فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ. یہ آرٹیکل 218 کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کی زبان میں نے استعمال کی ہے. تو چیز یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ حلقوں میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ نہ یہ فیئر ہے، نہ یہ فری ہے، نہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، تو اس صورت میں یہ سارا جو فیل ہے، سارا جو الیکشن کا کارکردگی ہے، کوئی سیر حاصل نتائج نہیں سامنے آئیں گے. جو پرنسپل قصوری صاحب قطع کلامی معاف، الیکشن کی طرف ہم آتے ہیں. پہلے یہ سائفر کیس اور یہ جو توشہ خانہ کیس، اس پہ ہم بات کر لیں، پھر الیکشن کی طرف بھی ہم آتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے. یہ اس پر جو آپ نے فرمایا جی، یہ جو کیس جی آپ نے فرمایا کہ جلد بازی کی گئی، آپ نے فرمایا جلد بازی کی گئی، لیکن جو فیصلہ ہے اس میں اس کی وجوہات لکھی گئی ہیں کہ عدم تعاون کیا جا رہا تھا، ڈیلینگ ٹیکٹس اختیار کیے جا رہے تھے، چالاکی دکھائی جا رہی تھی. تو کیا پھر جج کو یہ حق حاصل نہیں کہ ایسی صورت میں وہ فیصلہ قانون کے مطابق دے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں جج کو بھی ذرا تھوڑا سا حوصلہ دکھانا چاہیے تھا، اور فیصلے وہی ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو کوئی شک و شبہات ان کے ذہنوں میں نہ ابھرے. لیکن بدقسمتی سے، کیونکہ میں سیاستدان بھی ہوں اور میں بڑا سینئر لائر بھی ہوں اس ملک کا، اور میں اس ملک کے آئین بنانے والوں میں سے، تو میرے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں. مجھے اس فیصلے کے بارے میں کہیں سے کوئی اچھے تاثرات سامنے نہیں آئے. تو ایسی صورت میں اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو وہ پھر اس کے کوئی نتائج جو ہیں اس پر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا. اور مجھے کہیں یہ نظر آتا ہے کہ کہیں یہ ایسا ہی نہ ہو جیسے 1900
77 کے جو بھٹو نے الیکشن کرائے جس کے بارے میں یہ تاثر ابھرا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے, تو وہ جو ٹیمپو بنا اور 9 ستاروں نے پی این اے نے بائیک آؤٹ کیا, وہ جو ٹیمپو بنا الیکشن کا وہی ٹیمپو کنورٹ ہو گیا انٹو سول ڈس اوبیڈینس. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بھٹو نے مارچ میں ٹیک اوور کیا ایز اے پرائم منسٹر, اور 3-4 مہینوں میں اسی 5 جولائی 1977 کا سامنے آ گیا. یہ پاکستان میں رہا ہے کہ الیکشن متنازع رہے اور وقت ہونے سے پہلے, الیکشن ہونے سے پہلے ہی ان پہ ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو آئینی قانونی رائے ہے, ماہرانہ رائے آپ اس سائفر کیس سے متعلق دیں. اس فیصلے میں جج نے یہ بھی لکھا کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور ان کے وکلاء کا جو برتاؤ تھا وہ قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا. یہ باتیں جب فیصلے میں ریکارڈ پہ لائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیئر ٹرائل نہ ملنے کا الزام ہے یا پروپیگنڈا ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو تالی ہے تو دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے, اسی ایک سنگل ہینڈ سے تالی نہیں بجتی. کوتاہیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں عمران خان وغیرہ کا, تو ان کا بھی میرے خیال ان کے جو لائرز میرا خیال کئی سمجھتے ہیں بڑے امیچور قسم کے لائر تھے, جنہوں نے پرابلی یہ سمجھا کہ دس ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ول ہیلپ دیم, ناٹ ریئلائزنگ کہ کورٹ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ٹو کنکلوڈ اے ٹرائل اسی, اور ایک فیئر اپنا ٹرائل کے لیے ایک خاص مخصوص ٹائم کے اندر اس کو کنکلوڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو چیز یہ کہ ان کی بھی, کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان لائرز جو ہے وہ عمران خان کے کندھوں پر اسی رائڈ کر کے اپنے آپ کو سیاسی طور پر اپنا متعارف کرا رہے ہیں. سیاست اتنی اس میں شارٹ سرکٹ نہیں ہوتے کہ آپ چند دنوں میں کوئی لیڈر بن جائے. اٹ ٹیکس ٹائم ٹو اسٹیبلش یور کریڈینشیلز, اور آپ کسی کے کندھوں پر چڑھ کے بھی لیڈر نہیں بن سکتے. تو ہر وکیل جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں تو میں بہت بڑا وکیل بھی بن گیا ہوں, بہت بڑا لیڈر بھی بن گیا ہوں. دس از ناٹ دی وے. اٹ ٹیکس ٹائم. آج ہمارے جیسے لوگوں کی جو عزت و احترام ہوتا ہے اس کے پیچھے 50 سال کی تگ و دو ہے, 50 سال کا چلہ ہے جس میں قربانیاں ہیں, مارے کھائی ہیں, اس کے بعد آپ کا ایک نام و مقام بنتا ہے. لیکن میں نے جو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جو وکیل ہے وہ جو انفارچونیٹلی وہ عمران خان کے کندھوں پر چڑھ کے تاثر یہ دے رہا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں. قصوری صاحب, ایک اور اس کے ایک اور تکنیکی نکتہ ہے, وہ یہ ہے کہ 342 کا بیان شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سائفر کیس میں ان کا نہیں لیا گیا. توشہ خانہ میں بانی پی ٹی آئی نے کہا جی 342 کا بیان جو ہے وہ میرا کمرے میں پڑا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ جمع کرواتے تو وہ فیصلہ آ گیا. یہ 342 کا بیان ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ جج کی ثوابدید ہے, وہ سمجھے تو اس کو لے لے, ریکارڈ پہ لے آئے, یا یہ لانا ضروری ہے؟ دیکھیں, بادشاہ 342 کا جو بیان ہوتا ہے وہ جو پوری جو استغاثے کی کہانی ہوتی ہے کہ یہ ہیں آپ پر الزامات, تو ان پوری کہانی میں سے کچھ سوالات بنائے جاتے ہیں, اور ان سوالات پر جو ہے اپنا جو ملزم ہوتا ہے اس کو ایک فری موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آیا ان کو ڈینائی کر دے یا ان کو قبول کر لے. تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈینائل کرتا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے اپنا ڈیفینس کو کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے جو گواہان ہیں جو ان کے فیور میں ہیں وہ لا سکتے ہیں. لیکن جو 342 کا بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہوتا ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو استغاثے کی جو سٹوری بلٹ اپ ہوتی ہے اس کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے سوالوں کی شکل میں,
اور جب سوالوں کی شکل میں آپ کو ملزم کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے تو عدالت تو کو رکھتی ہے کہ یا تو ملزم جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا ڈینائی کرے گا، اور ڈینائل کے صورت میں وہ پھر اپنا جو ہے اپنا مافیا ضمیر اپنے گواہوں کے ذریعے سے پیش کرے گا. جی اچھا قصوری صاحب یہ جو سزا ہوئی ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو دفعہ 5 ہے جس میں بریچ آف ٹرسٹ ہے، بریچ آف اوتھ ہے، اس کے تحت ہوئی ہے. یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور اس کی دفعہ 5 ہے، کیا یہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی پابند ہیں اس بات کے کہ جو چیز ان کے سامنے رکھی جائے وہ کسی صورت میں اس کو افشا نہیں کر سکتے، یا وہ کیبنٹ کی منظوری سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں اصل میں لوگوں کو پراپرلی سمجھایا نہیں گیا کہ سائفر ہوتا کیا ہے. سائفر ایک سیکرٹ ایک لینگویج ہے. ہر ملک کی اپنا اپنا سائفر ہوتا ہے کہ وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں راستے میں اگر کوئی اس کو سن رہا ہے یا ڈیٹیکٹ کر رہا ہے تو اس کو سمجھ نہ آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو سائفر کو پھر ڈی سائفر کرتے ہیں. تمام جو ڈپلومیٹک جو میسیجز آتے ہیں اس میں ہر ایک ایمبیسی میں ایک سائفر اسسٹنٹ ہوتا ہے جو لینگویج ہے. جیسے آپ کے پرانے زمانے میں آپ کا ہوتا ہے مورز ہوتا تھا جس میں وہ ٹوں ٹٹا ٹٹا ہوتا تھا، تو اس کی پوری وہ ٹوں ٹا ٹا سے پوری ایک لینگویج بنتی تھی جس کو وہ اپنے ڈسائفر کرتے تھے. تو ڈسائفر ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے اینڈ دیٹ از اے سیکرٹ وے آف کمیونیکیشن. اور فارن آفس کے اندر ایک جو ہوتا ہے کوئی گیٹ 17 کا ایک آفسر ہوتا ہے جو کہ سائفر کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ سارے میسیجز اس کو آتے ہیں اور پھر اس سائفر کو پھر اس کو اوریجنل لینگویج میں اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ فارن سیکرٹری، فارن منسٹر یا اگر پرائم منسٹر تک وہ جانی بات تو اس کو اس میں چینج کر دیا جائے. تو یہاں جو ہے سائفر کو ابھی تک لوگوں نے کو ایکسپلین نہیں کیا گیا. سائفر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سائفر جو ہے وہ کو بڑا ہائیلی جو ہے ایسا ہو جس میں کہ بڑی سیکرٹ باتیں ہوں. نارمل جو میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں ایک ایمبیسی سے وزارت خارجہ کو سارے سائفر میں ہوتے ہیں، اور وہ سائفر آفسر جو رہتا ہے اس کو ڈی سائفر کر کے وہ پھر جو ریلیونٹ ڈیسک ہوتی ہے، اگر وہ معاملہ ہے امریکہ کا تو امریکن جو ڈائریکٹر جنرل اس کے سامنے کر دے گا، جو اپنا ہے ویسٹرن یورپ کا ڈیسک ہے تو ویسٹرن یورپ کو دے دے گا، اگر چائنیز ڈیسک ہے تو چائنیز ڈیسک کو. تو وہ پھر دس از ہاؤ وہ اس سائفر کو ڈی سائفر کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر سائفر جو ہے کوئی وہ اتنا کوئی اہم ہو کہ اس سے یہ کہا جائے کہ یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ لیکیج ہو گیا ہے. نہیں، لیکن صاحب اس میں تو موقف جو تھا پراسیکیوشن کا اور جو فیصلہ بھی آیا ہے وہ یہ تھا کہ ایک تو دوست ملک سے تعلقات خراب ہوئے، دوسرا دشمنی نے اس کا فائدہ اٹھایا. امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے اور دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. تو یہ تو امپورٹنٹ چیز تھی. میرا سوال یہ تھا کہ کیا وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو اوپن کر سکے، یا اس پر وہ اطلاق ہوتا ہے اور یہ سزا درست ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جہاں تک سیکریسی کا تعلق ہے، ہر ایک جو اوتھ ہوتی ہے اوتھ آف آفس، اس کے اندر ایک ان بلٹ ایک پیراگراف ہوتا ہے کہ ایسے معاملات جو میرے پاس سرکاری طور پر لائے جائیں گے ان کو میں خفیہ رکھوں گا، اور میں ان معاملات کو کسی ایسے شخص کو ڈائیولج نہیں کروں گا جس کو ڈائیولج کرنا ضروری نہیں ہے. تو وہ ایک ان بلٹ آپ کی ہر ایک قسم میں ہوتا ہے، اور وہ تو پھر سیکریسی ایکٹ میں آ جاتی ہے بات کہ اگر آپ نے کوئی نیشنل لیول کے جس سے کہ
ملک کو نقصان ہونے کا کوئی اندیشہ ہو، ایسے حقائق جو آپ کی نگاہ میں آئیں یا ایز اے ہولڈنگ این آفس آف دی اسٹیٹ، تو وہ جو ہیں، جو آپ کے پاس حقائق آ رہے ہیں کہ آپ بیکاز یو آر ہولڈنگ دیٹ آفس، وہ جو ہے اس میں ایک قدغن ہے کہ یو کانٹ پاس اٹ آن ایون ٹو یور فیملی. جی بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب. آپ کے وقت کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، بلاول صاحب تھے خضدار میں اور نواز شریف صاحب تھے سوات میں، بیانات دیے اور یہ سلسلہ ہے اور یہ مزید طول بھی پکڑے گا. کچھ پرانے کارنامے جو گنوائے نواز شریف صاحب نے، کچھ نئی امیدیں امنگیں دلوائیں، پیپلز پارٹی نے کچھ پرانی باتیں کی، کچھ نئی بات کی گئی. لیکن اسپیسیفکلی جو بلوچستان کے حالات ہیں، بلاول صاحب نے کہا کہ تیروں کی بارش ہو جائے گی. کیا واقعتاً پیپلز پارٹی کے نمبرز آپ کو مسلم لیگ نون کی نسبت بلوچستان میں زیادہ لگ رہے ہیں؟ پارٹی ٹو پارٹی، اتحاد کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں، بلوچستان میں پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یہ علاقائی پارٹیوں کے آنے کے بعد اور یہ جو بنی ہے باپ، اس کے بعد یہ مارجنائز ہو گئی ہیں اور انہوں نے کوئی توجہ بھی نہیں دی. حقیقی بات ہے. شہباز شریف صاحب کتنی دفعہ بلوچستان گئے ہیں؟ زرداری صاحب نے 2008 میں حقوق بلوچستان ایک پیکج دیا تھا، اس کے بعد خود کتنی دفعہ گئے ہیں. تو ان دونوں جماعتوں نے چونکہ وہاں کوئی توجہ بھی نہیں دی اور ہمیشہ الیکٹیبلز پہ وہ کیا ہے. اب خیال یہ ہے نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا کہ جی ہمارے پاس الیکٹیبل زیادہ ہیں، جام کمال ہمارے پاس آ گئے ہیں، فلاں آ گیا. زرداری صاحب کہتے ہیں ثناء اللہ زہری آ گئے ہیں، ان کے ساتھ عبدالقادر بلوچ آ گئے ہیں، دوسرے لوگ آ گئے، سرفراز بگٹی آ گیا. تو جب کسی سیاسی جماعت کے اپنے منشور، اپنے پروگرام، اپنے ایجنڈے، اپنی پاپولیرٹی کی بجائے انحصار ان کا الیکٹیبلز پہ ہوگا تو پھر وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جی ہم زیادہ نمبر نکال لیں گے. وہاں اگر الیکٹیبلز باپ پارٹی کے پاس زیادہ ہیں یا وہ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں جیسے کہ کھڑے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ کون قوت ہوں گی اور وہی اس کی کیا وجہ ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ نتائج آئیں اور وہاں جو لوگ الیکٹ ہوں، وہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی پارٹی ان کو اٹیکٹ کرتی ہے، لالچ کے ذریعے یا دباؤ کے ذریعے کن پارٹیوں کا وہ رخ کرتے ہیں. صاحب سوال یہ ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، بلوچستان کو انہوں نے فوکس کیوں نہیں کیا؟ الیکشن سے ہٹ کے بھی اپنی جماعتوں کی تنظیم وہاں پہ کوئی تگڑی نہیں ہے. کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے کم حلقے ہیں، آبادی کم ہونے کی وجہ سے، سیٹیں کم ہیں، تو سیٹیں کم ہونے کی وجہ سے اتنا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی اور بھی ریزن ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سیٹیں کم ہیں، 20 سیٹوں سے ہم کتنی اچیو کر لیں گے اور کیا ہمیں حکومت سازی میں کتنا. اور یہ بلوچستان کے لوگوں کا گلہ بھی ہے جی کہ ہمیں وہ ایک اکائی کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ سیٹوں کے تناسب سے ہمیں وہ کرتے ہیں، ماپتے ہیں اور اسی حوالے سے ہی ہماری اہمیت ہوتی ہے. تو اور اسی وجہ سے وہاں جو ہے دیکھیں 1977 تک وہاں قومی سیاست ہوتی تھی. وہاں پہلے نیب تھی، پھر اے این پی تھی، وہاں مسلم لیگ ہوتی تھی، مسلم لیگ کا زور ہوتا تھا، مسلم لیگ، پھر پیپلز پارٹی تھی. یہ 3 بڑی جماعتیں تھیں. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے، مولانا مفتی محمود صاحب کی جے یو آئی تھی، اس کا بھی ایک تھو. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ خاص طور پر 85 کے جو الیکشن ہوئے، غیر جماعتی الیکشن، اس نے سیاسی جماعتوں کی بجائے لوگوں کے رجحانات تبدیل کیے اور علاقائیت کی طرف اور نسل پرستی اور زبان پرستی اور یہ چیزیں پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے وہاں علاقائی جماعتیں ابھریں. بگٹی صاحب نے اپنی جماعت بنا لی، بینگل صاحب نے اپنی جماعت بنا لی، بزنجو صاحب نے اپنی جماعت بنا لی.
اور اس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ ان لسانی، نسلی، علاقائی اختلافات کا نتیجہ بھی ہیں۔ اس وقت کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہ ہم خود ایک خرابی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں اور خرابی کو دعوت دے رہے ہیں۔ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے، مقبول سیاسی جماعت، وہ اثاثہ ہوتی ہے ملک کو وہ مضبوط کرتی ہے، وحدت اور یگانگت اور یکجہتی کی علامت ہوتی ہے۔ جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی بنا دیں گے تو وہ پھر چھوٹی جماعتوں کے پاس ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ بڑے صوبے کے خلاف آپ بات کریں، دوسرے صوبوں کے خلاف بات کریں، زبان کی بنیاد پر فتنہ پھیلائیں، اپنا نسل کی بنیاد پر فتنہ پھیلائیں، قوم کو بجائے متحد کرنے کے تقسیم کرنے، اور اس تقسیم کا فائدہ پھر جب دشمن چاہیں وہ اٹھا لیں۔ ارشاد صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، اور حل اس کا یہی ہے کہ ان بڑی جماعتوں کو باضابطہ تنظیم ہو وہاں پہ، اور ان کو بڑی جماعتیں اپنے اندر جمہوریت لائیں، اپنے آپ کو وسیع کریں، ان چھوٹے جو مفادات ہیں اور چھوٹے نعرے ہیں ان سے نکل کے قومی سطح پر قومی نعرے لے کر آئیں، قوم کو جوڑیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور ہماری جو سسٹم ہے اور ہماری جو ریاست ہے وہ حوصلہ افزائی کرے ان عناصر کی جو قوم کی بات کرتے ہیں، جو وطن کی بات کرتے ہیں، جو علاقے کی بات نہیں کرتے، نسل کی بات نہیں کرتے، زبان کی بات نہیں کریں۔ ہم نے کراچی میں تباہی دیکھ نہیں لی، اتنی بڑی تباہی مچا دی۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کریں گے، یہی بات زرداری صاحب نے بھی کی ہے۔ یہ اعلان الیکشن کی حد تک ہے، منشور کی حد تک ہے، یا واقعی اور وہ اس پہ سب سے زیادہ تنقید مسلم لیگ نون کو کرتے ہیں کہ انہوں نے تقسیم کی سیاست کو بھی فروغ دیا، نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے، یا یہ سنجیدہ ہے پیپلز پارٹی یہ کر لے گی؟ نہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی ہے تو ایک قومی جماعت، وہ ٹھیک ہے کہ وہ سکڑ گئی، سندھ تک محدود ہو گئی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، لیکن ہے تو وہ قومی جماعت۔ اس نے یہ کبھی نہیں نعرہ لگایا کہ ایک سندھ کی جماعت ہے، جس طرح پاکستان کھپے کریڈٹ ہے ان کا، ہاں کریڈٹ ہے، جس طرح کئی جماعتیں جو ہیں وہ ایک صوبے کی یا ایک علاقے کی جماعتیں ہیں، وہ اس طرح تو نہیں ہے۔ مسلم لیگ بھی ایک قومی جماعت ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو محدود کر کے پنجاب میں نقصان اٹھایا ہے نا۔ تو لیکن اب وقت آ گیا ہے، ملک اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، تو قومی جماعتیں اپنا دائرہ اثر وسیع کریں، یہ چھوٹے چھوٹے مفادات سے نکلیں۔ یہ نعرے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ بالآخر ان کے لیے بھی تباہ کن ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے جو زیادہ اٹریکٹیو نعرہ لے کے آ جائے گا وہ ان کو فارغ کر دے گا۔ اگر آپ تو اس لیے ان جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے اور میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی حوصلہ افزائی کریں ان سیاسی جماعتوں کی جو براڈ بیسڈ پروگرام رکھتی ہیں، پوری قوم کے لیے پروگرام رکھتی ہیں، جو ایک صوبے کے لیے، ایک علاقے کے لیے، کسی زبان نسل کے لیے نہیں سوچتے، ان کو پروموٹ کریں، اور ریاست کو بھی انہی کی جو ہے حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کرنی چاہیے۔ ارشاد صاحب، سب سے انٹرسٹنگ حلقہ کون سا ہے آپ کی نظر میں ان انتخابات میں، آنے والے انتخابات سب سے دلچسپ؟ دیکھیں، جو ایک نہیں ہے، 2-3 حلقے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ حلقہ ہے، لاہور کا، کیونکہ وہ ایک 85 سے آج تک تھوڑے بہت حلقے میں تبدیلی آتی رہی، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہاں سے الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مریم صاحبہ جو ہے ان کے لیے لاہور کا حلقہ بھی اور سرگودا کا، اس لیے کہ وہ پہلی انتخابی سیاست میں ان کی پہلی انٹری ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ اگر لوز کرتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا داغ ہوگا مسلم لیگ نون پر کہ ایک چیف آرگنائزر جس کو لانچ کیا گیا میاں نواز شریف صاحب کے متبادل کے طور پر، جانشین کے طور پہ نہیں، پہلے متبادل کے طور پر جب وہ ملک سے باہر تھے، اور پھر جانشین کے طور پر، تو وہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک قومی سیاستدان کے ایک تاثر دینے کے لیے کراچی گئے، لیکن وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، وہ ان کی بات نہیں بنی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کے بغیر وہ نہیں جیت سکتے تھے، اس لیے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لاہور ہی کا حلقہ بلاول بھٹو کے لیے، کیونکہ 19
1977 के बाद पीपल्स पार्टी या भुट्टो ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान के किसी फ़र्द ने लाहौर से कागजात जमा नहीं कराए। जी, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि वो कागजात यहाँ वो जमा कराए हैं, और ये वो सीट का कुछ हिस्सा वो है जो भुट्टो साहब ने 1970 के इलेक्शन में जीता था। और फिर जब वो उन्होंने सीट खाली की थी तो मियां महमूद अली कसूरी साहब वहाँ से जी। इलेक्ट हुए थे। जी, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का है। अगर बिलावल साहब ये तासुर देने में कामयाब रहते हैं, यहाँ से जीत जाते हैं, तो वो ये कहेंगे कि देखें मेरी पजीराई सिंध में भी है, वो तो पंजाब एक में भी है, राहदारी बन जाएगी लाहौर ना। में भी है। पीपल्स और पार्टी लाहौर के लिए में- राहदारी लाहौर- खुल जाएगी। जी हाँ, लाहौर पर जो क्लेम है मुस्लिम लीग नून का वो कमज़ोर और ये हकीकत भी तो हो जाएगी एक तरह से कि भाई आप लाहौर से आके उनके गढ़ से और उनके घर से हैं। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।